But these Muslims, they kill all of them. When they open the door, they kill everyone except one. They say, why did you leave one? They say, well, the condition was we won't even kill a single one. So we leave one, but we kill everyone else. Now where is the Islam in this? Which Islam was brought to Persia? Is this the Islam of Ahlul Bayt? If Islam was brought to Persia, then it was not the Islam of Rasulullah, not the Islam of Muhammad. It was the Islam of the Khulafa. Recite salawat. You guys with me, or should I call it 1 or 2 points? So reality is that there was no talk of Islam, there was no da'wah to oneness of God or Rasulullah or taqwa or rights. How did Rasulullah treat prisoners? How did Rasulullah treat those who fled? Rasulullah says, anyone who flees, don't attack him. Anyone who seeks refuge, don't attack him. जो जंग से फरार करे, जो भाग जाए, उस पे हमला मत करना. जो तुमसे अमान तलब करे, उस पे हमला मत करना. अगर वादा करो तो वादा निभाना. यहां पे तो जो भाग रहा था उसे भी मारा गया, जिसे अमान दी गई उसका भी वादा जो है तोड़ा गया, वादा खिलाफी की गई. तो मालूम हुआ कि इस्लाम की खातिर वहां पे हमला नहीं हुआ था, माले गनीमत की खातिर हमला हुआ था. मुगैरा बिन शाबा लानतुल्लाह अलैह. कौन था ये जालिम? ये उन बनी उमैया के खबीस तरीन अफराद में से था कि जो दर सैयदा पे आग लेके आया था. क्योंकि एक रिवायत के मुताबिक आज भी बीबी की शहादत है. मुगैरा बिन शाबा कौन था? Who was he? He was one of those who came to the door, and it is said he was one of those who slapped Fatima. Salamullahi alayha. He went to Iran. Obviously, he was close with the second caliph, they were friends. He went to Iran. You know what he said? When he entered Iran, they said, we don't want to fight you. He says, I came here to fight my enemies. But the reality is, after coming here, I've realized that Iran is rich in sources. Minerals, fruits, crops, farms. You know, the food that grows in our land, in the Arab land, doesn't fill us. But the food here, the water, the air, the crops, everything is so much. He said, I won't leave until I take it all with me. So which Islam was brought to Persia? But I'll give you one example, and then with that I'll wrap up. Salman al-Farisi, with the permission of Imam Ali alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad. Salman was summoned to war. They came to him, they said, Salman, go to Madain. You know, Salman is buried in Madain, Iraq, at the border of Iran. Sometimes people, when they go for ziyarah, some tours, some ziyarah groups will go there, some will not because it's quite far. Salman, when he was summoned to war, he came to Imam Ali alayhi salam. And he says, Ya Ali, they have asked me to go and join the army to go to Iran. Imam Ali alayhi salam says, go. Imam Ali gave him permission. He says, go. Not because Imam Ali wanted to support what they were doing, rather because he wanted to send Salman as his right-hand man to save life, to preach real Islam, because they were doing a bad job at it. So Salman was sent. And the historians have written that Salman went to Madain and the battle raged. It raged so much that everyone had been defeated. The king had fled except the Qasr-e-Safid. You know the Qasr, the castle, like the White House, was surrounded. This was the castle of the government. They had closed the doors and they would fire arrows and whatever they had. They would fire the cannons towards the Muslim approaching army.
When they realized that we cannot defeat this castle, they said to Salman, Sa'd ibn Abi Waqas. Who's Sa'd ibn Abi Waqas? The father of Umar ibn Sa'd. Sa'd ibn Abi Waqas says to Salman, oh Salman, you go to them and negotiate with them in Farsi. You speak Farsi? The Iranians, you go and you negotiate with them. Now the hadith says Salman came up to them. They stopped firing and he spoke to them in Farsi. And they asked him, who are you? He said, I am Salman. I have come from the Muslim side. And I've come to tell you that we will give you aman. We will give you refuge. Everyone has been defeated. Your king has fled. There's no one in the city. There's no point fighting because it will get you nowhere. Why do you want to kill yourselves? Why do you want to put yourselves? This army is not going to stop. Why do you want to waste your life? Submit and you're free to go. They came to Salman. They said to him, look, we're not fighting for money. We're not fighting for goods or treasures or gold and or silver coins. You know what they say? They said their problem is, our king fled. But his daughter was ill. And he couldn't take her with him. And she's in the castle. And so we're protecting her. And for her we will give our lives. And he says to them, they say to Salman, say, look, if you promise us that you will give us refuge, you will protect us, and the daughter of our king will put down our arms. Janab Salman, he says, okay, let me go speak with them and I'll come back to you. Salman goes to them and he speaks to them. And they say, okay, no problem. We'll give them refuge. We'll treat the daughter of the queen with respect. Salman comes back. They say, what has he said? He says, we'll give you aman. But they say, no. What they have done, we don't trust it. So the hadith says that they start to fire arrows, shoot arrows towards Salman. But the hadith says, the Mu'arrikhin have written, whenever they would fire an arrow towards Salman, Salman would recite something from the Holy Quran, he would point towards the arrow and the arrow would divert to the right. And they would shoot another arrow, Salman would recite something from the Quran and he would point towards the arrow and the arrow would divert towards the left. Every arrow they fired towards Salman, not a single one hit him. So they came, they said, who are you? And then he introduces himself. He says, I am from so-and-so tribe of Iran, from so-and-so family. I believe in the last and final messenger, Rasulullah. I am Salman Muhammadi. I am the one who Rasulullah says, Salman minna ahlul bayt. When they realize that this person is something special, we have fired arrows at him and nothing hurts him. Because of that, they said this must be the true religion. So as a result of Salman's negotiation, they all accepted Islam in Madain. As a result of Salman al-Farisi, his negotiation, his speaking with them, they all accepted Islam. And from there, they were given refuge. This is why Imam Ali alayhi salatu wasalam would sometimes send some of his companions with them go to keep an eye on them, to make peace. Otherwise, they would have killed them like they did in the other cities. They would have gone to the doors and not left a single one of them breathing. But through Salman, not only were they saved, their life was spared, they were given refuge and aman, they all accepted Islam. So the credit cannot go only to the second caliph. The credit must go where is due. At the end of the day, nowhere in Islam does it say that you have to take a sword and go spread it across the borders. Islam does not spread by the sword. Islam spreads by the akhlaq of Muhammed. Islam does not spread by the sword. Islam spreads by the aqwal of Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. बस ऐज़ान मोहतरम, आपको हैरत होगी कि जब जनाब सलमान ने ये कहा ना कि ये ईरानी कहते हैं कि हम उस वक्त तक
سرنڈر نہیں کریں گے، اس وقت تک ہار تسلیم نہیں کریں گے جب تک آپ ہمیں یہ امان نامہ نہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس کی جو بیٹی ہے، جب تک اسے اپنی حفاظت میں نہ لے لیں، جب تک انہیں امان نامہ نہ دیا جائے، تب تک ہم اس وقت تک لڑیں گے کہ جب تک ہمارے اندر آخری خون کا قطرہ باقی ہے، جب تک آخری سانس چل رہی ہے۔ کیا کہا سعد بن ابی وقاص نے مسلمانوں نے؟ کہا ہاں ضرور، آخر بادشاہ کی بیٹی ہے، عام عورت نہیں ہے، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ وقت کی بیٹی ہے۔ کہا امان نامہ دیں گے، عزت اور احترام سے یہاں سے لے کے جائیں گے، اور لے کے گئے۔ لیکن کچھ ہی سالوں کے بعد کربلا کی سرزمین آ گئی، اور اسی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد تھا، اور بادشاہ دنیاوی بادشاہوں کی بیٹیاں نہیں تھیں، نبی زادیاں تھیں، بطول زادیاں تھیں، علی اور محمد کی بیٹیاں تھیں۔ بس عزادارو، شب شہادت حضرت معصومہ قم ہے، اور ایک روایت کے مطابق شب شہادت زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے۔ عزادارو، کہاں کہاں نبی زادیوں کو بازاروں میں گھمایا گیا، کہاں کہاں بطول زادیوں پر ظلم ڈھائے گئے۔ عزادارو، شام غریباں اتنا ظلم ہوا کہ روایت کہتی ہے ظالم نبی زادیوں کا زیور اتار بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ تو جب پوچھا کہ روتے کیوں ہو، تو کہا کہ یہ ظلم بہت زیادہ ہے۔ تو پھر کہا کہ زیور اتار کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اگر ہم نہیں اتاریں گے تو کوئی اور اتار لے گا، اتنا ظلم ہوا ہے۔ بھائی وہ تھی حسین کی بہن، اور یہ ہے امام رضا کی بہن۔ امام حسین سید الشہداء ضرور ہیں، امام حسین سید الصابرین بھی ہیں، لیکن خدائی قسم تمام ائمہ میں بس امام رضا غریب الغرباء ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ غریب الغرباء اسے کہتے ہیں جو اپنے وطن سے دور ہو جائے۔ امام حسین بھی وطن سے دور تھے، میرا مولا رضا بھی وطن سے دور تھا، لیکن فرق اتنا ہے کہ کم سے کم امام حسین کے پاس ان کی بہن تو تھی، کم سے کم گھر والے تو تھے، لیکن میرا مولا رضا اتنا غریب ہے کہ نہ بہن تھی، نہ کوئی گھر والا تھا، نہ بیٹا تھا۔ بہن تھی تو سفر میں جناب معصومہ قم، بیٹا امام محمد تقی ہے تو مدینے میں۔ بس عزادارو، تمام ائمہ میں بس امام رضا کی ذات اقدس ہے جو غریب الغرباء ہے۔ خدا کی قسم اتنا مظلوم ہے یہ بھائی اور اتنی مظلوم ہے یہ بہن، بہن بھی غریب الغرباء، بھائی بھی غریب الغرباء۔ بر روایت کیا کہتی ہے؟ جناب معصومہ قم جب قم کے قریب آ گئیں تو قم والوں کو پتا چلا کہ جناب امام رضا کی بہن قریب آئی ہیں، تو انہیں کہا، پیغام بھجوایا گیا کہ بی بی سے یہ کہیں کہ بی بی چند دن ہمارے ہاں قم میں استراحت کریں، قیام کیجئے، ہمارے شہر قم کو اپنی آمد سے منور کیجئے۔ بس عزادارو، جناب بی بی معصومہ قم، روایت کہتی ہے کہ بی بی معصومہ قم، مرحوم آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی کہتے ہیں کہ آیت اللہ فرماتے ہیں بی بی معصومہ قم کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ جب زہر دیا گیا تو بی بی کی طبیعت ناساز ہوئی۔ قم میں بی بی آئیں تو کیا دیکھا؟ ہر طرف کالے علم ہیں، ہر طرف سوگ ہے، ہر طرف عزاداری ہے۔ بس اتنا دیکھنا تھا، بی بی کا دل بیٹھنے لگا کہ آخر میرے بھائی مولا رضا کی کیا خبر ہے۔ عزادارو، جب تمام قم والے جمع ہو گئے، استقبال ہوا، شاندار استقبال ہوا معصومہ قم کا قم میں۔ یعنی یہ وہ شہر ہے کہ جس میں بی بی کی شان کے مطابق بی بی کی عزت ہوئی۔ بھئی بی بی محمل میں سوار بھی ہیں، محمل کا پردہ بھی ہے، چاروں طرف قم والے جو ہیں نواب بڑے بڑے امامے اتار کے بی بی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بی بی کے بھائی بھی ہیں، بنی ہاشم کے افراد بھی ہیں، چاروں طرف سے بی بی کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا یہ ایک بہن کا نصیب ہے۔ ذرا آئیے، کربلا میں بھی ایک بہن تھی، اس بہن کا نہ جانے کیا نصیب تھا۔
عزادارو جب 11 محرم کو ظالموں نے کہا کہ ان کو محملوں ان کو ان گھوڑوں پہ سوار کیا جائے، تو نہ کوئی سوار کرنے والا تھا، نہ عباس علمدار تھا، نہ علی اکبر جوان تھا، نہ مولا قاسم تھے، کوئی نہ تھا. بس جناب زینب نے ایک مرتبہ مقتل کی طرف دیکھا اور کہا عباس اب تک تو جب میں سوار ہونا چاہتی تھی تم آگے بڑھ کے سوار کرتے تھے، اب کوئی مجھے سوار کرنے والا نہیں ہے. بس عزادارو آخری جملہ میں تمام کروں. جناب بھائی ایک روایت کہتی ہے کہ جب جناب معصومہ قم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کے بھائی مارے گئے، اور بھی بیوی کے بھائی تھے جو مارے گئے، گرچہ روایت میں کہ امام رضا کی شہادت بعد میں ہوئی، لیکن شیراز میں اور مختلف شہروں میں جب بیوی کے اور بھی بھائی مارے گئے، جو شیراز میں شاہ چراغ ہے مثلا، تو جانتے ہیں کیسے خبر دی گئی؟ آ کے بیوی کے سامنے کھڑے ہو گئے، امامے اتار کے زمین پہ پھینک دیے، کہا بیوی آپ کے جو بھائی تھے ان پہ حملے ہوئے وہ مارے گئے، بنی ہاشم پہ حملے ہو گئے. بھئی کتنی عزت اور احترام سے یہ خبر پہنچی، لیکن جانتے ہیں جناب زینب کو کیسے خبر پہنچی؟ بھئی ایک ندا بلند ہوئی عصر عاشور، علی ذبح الحسین بکربلا، علی قتل الحسین بکربلا، کہ کربلا میں حسین پیاسا مارا گیا، کربلا میں حسین ذبح ہو گیا. بس عزادارو اسی جملے پہ میں تمام کرتا ہوں. ایک روایت کے مطابق شہزادی کی شہادت بھی ہے. قیامت کے دن جب شہزادی کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، سب سے پہلے جو ہستی جنت میں داخل ہوگی وہ شہزادی کونین ہے، وہ دختر رسول ہیں. بی بی جنت کے دروازے پر رک کے مڑ جائیں گی اور اپنے پروردگار سے تقاضا کریں گی پروردگارا کربلا کی سرزمین دکھا دکھا، آخر کربلا میں میرے لال پہ کیا گزری. بس ندا آئے گی اے شہزادی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ذرا کربلا کی زمین کی طرف دیکھو. ایک مرتبہ کربلا کی زمین دکھائی دے گی. بی بی کیا دیکھیں گی؟ قتل گاہ ہے. کیا دیکھیں گی؟ حسین ہے. کیا دیکھیں گی؟ شمر ہے. بس عزادارو بی بی کا گریہ شروع ہوگا. اب جب بی بی گریہ کریں گی نا، تمام اہل محشر رونے لگیں گے، رسول خدا رونے لگیں گے، علی مرتضیٰ رونے لگیں گے. بھائی جیسے ہی امام حسین کی حالت کو دیکھیں گی، بی بی غش کھا کے ناکے سے زمین پہ گریں گی. میں کہوں گا بی بی آپ نے بس وہ حالت کو دیکھا ہے، لیکن ہائے اگر آپ وہ دیکھتی جو زینب نے دیکھا، جیسے خنجر چلا، جیسے سر تن سے جدا ہوا، جیسے سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا. ہائے زینب پر سلام ہو، کبھی کسی بہن نے وہ منظر نہیں دیکھے جو زینب نے کربلا میں دیکھے. بھئی اسی لیے جناب زینب کو جب بھی کسی کے ساتھ کسی کا لاشا سامنے آتا تھا نا، زینب کسی پہ نہیں روتی تھی، بس اپنے بھائی حسین پہ روتی تھی، کیونکہ ایسی شہادت کسی کی نہیں ہوئی جیسے میرے مولا حسین کی ہوئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون والعاقبۃ للمتقین. انا للہ وانا الیہ راجعون. پروردگارہ اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگارہ شب جمعہ ہے، جن کی دعائیں ہیں، حاجات ہیں، جو مریض ہے پروردگارہ انہیں شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس، پروردگارہ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کی دعائیں قبول فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ بی بی معصومہ قم کا، ہمیں معصومہ قم کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خلوص سے عبادت اور یہاں پر کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عطا فرما، یہاں پہ بانیان مجالس کو ترقی عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. ماتم حسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین. Hussein, Ya 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 Hussein.
Hussein, Ya 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 Hussein. بات تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی جیرے بوئے نو محمد چوم کے سلام کہندے سن امت عنوان جلا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی جیرے بوئے نو محمد چوم کے سلام کہندے سن امت عنوان جلا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی سامنے لوکاں دے حق منگ دی رہی بابا میں روندی رہی تیری تحریر دے ٹکڑے کر کے توہین کر دے رہے اے گل مینوں بہت رلا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نوں
एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी एक पेशी मार मुका गई है सामने लोकां दे हक मंगदी रही बाबा मैं रोंदी रही तेरी तहरीर दे टुकड़े करके तौहीन कर दे रे ए गल मैनू बहुत रुला गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है आसरे पुत्रां दे मैं टुरदी रही रावां ते टिकदी रही तेरे दरबार तो करता ही मैं महसूस कर गईया गरी वक्त रजा दिया गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है आसरे पुत्रां दे मैं टुरदी रही रावां ते डिगदी रही तेरे दरबार तो करता ही मैं महसूस कर गईया गरी वक्त रजा दिया गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है आयता पर दी रही नाल दस दी रही मैं वारिस नबियां दी फिर भी लोग मेरे होते बेनू सवाल कर दे रे उम्मत मेरा विरसा खा गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई है बाबा तेरी ज़हरा नू एक पेशी मार मुका गई जेरे बूहे नू मुहम्मद चुम के सलाम
کہندے سر امت عنوان جلا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے آیتاں پڑھ دی رہی نالے دس دی رہی میں وارث نبیاں دی پھر بھی لوگ میرے اتے بینوں سوال کر دے رے امت میرا ورثہ کھا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے سامنے لوکاں دے حق منگ دی رہی بابا میں رون دی رہی تیری تحریر دے ٹکڑے کر کے توہین کر دے رے اے گل مینوں بہت رلا گئی ہے بابا تیری زہرا نو ایک پیشی مار مکا گئی ہے زیادہ وارثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ السلام علیک یا ابن علی المرتضی السلام علیک یا ابن فاطمة الزہرا السلام علیک یا ابن ختیجۃ الکبریٰ السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأثلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى
والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرايع الدين وخواتيم عملي. وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على فاطمة سيدات نساء العالمين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باكر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الحادي. السلام على الحسن بن علي الزكي الأسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. صلوات الله عليهم أجمعين. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.